अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। फ़ैसला कुन मरहला जो है वो आन पहुंचा है और आज इंतखाबी मुहिम जो है वो रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। 8 फरवरी को डी डे है और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के अवाम जो है अपनी नई क़यादत का इंतखाब करेंगे। लेकिन इस दफ़ा इंतखाबात जो हैं वो गैर मामूली हालात और गैर मामूली सूरत हाल में हो रहे हैं। ये सूरत हाल ऐसी है कि जिसके अंदर तकरीबन तमाम पार्टीज़ ही ये शिकवा करती हुई दिखाई देती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दस्तयाब नहीं हुआ है। पाकिस्तान के इंतखाबी अमल की एक तारीख़ रही है, कोई राइट पे होता है, कोई लेफ़्ट पे होता है। जो लेफ़्ट पे होता है वो फिर राइट पे आ जाता है और जो लेफ़्ट और राइट दोनों में नहीं होता वो कहीं मिडल में मार खा रहा होता है। ये सूरत हाल जो है उसके नतीजे में जितनी भी हुकूमतें बनी हैं वो उस तौर पे सियासी पुख्तगी और सियासी जिसे आप कह सकते हैं कि ऐसे अमल को नहीं जारी रख सकें कि जिसको तवाना अमल जो है वो कहा जा सके, जिसमें ये बात कही जा सके कि वो जिस मंशूर या जिस नस्बुल-ऐन के तहत आए थे उसको पूरी तरीके से उस पर अमल दरामद जो है वो कर सके। पाकिस्तान में इक़्तिदार के खेल में एक स्टेक होल्डर नहीं है, कई लोग जो हैं इसके शरीके कार हैं और ज़ाहिर है कि जब ये सूरत हाल होती है तो अमूमी तौर पे ताकत का तवाज़ुन जो है वो भी बिगड़ता है। कभी एक पलड़ा भारी हो जाता है तो कभी दूसरा जो है उसको मतवाज़न करने के चक्कर में अपनी जो रही सही सूरत हाल है उसको खो देता है। ये सिलसिला चलता आ रहा है और अब देखना ये है कि इन इंतखाबात के नतीजे में जबकि सब ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई ये समझता है कि इसमें से सियासी इस्तेहकाम निकलेगा तो वो सूरत हाल नहीं है। कोई पार्टी भी वाज़ेह अक्सरियत लेती हुई दिखाई नहीं देती है। ये एक मखलूत निज़ाम हुकूमत की जानिब फिर एक दफ़ा मामलात जा रहे हैं और पाकिस्तान इस वक्त जिन गंभीर मामलात में उलझा हुआ है उसके लिए एक ऐसी मुस्तहकम हुकूमत की ज़रूरत है जो फ़ैसला साजी में आज़ाद हो और कम अज़ कम वो कुछ कर सके जो वो सोचते हैं कि इस मुल्क के मुफाद में बेहतर है और वो उसके बारे में जानते भी हैं। लेकिन पाकिस्तान की इस मुआशी सूरत हाल, पाकिस्तान की इस सियासी सूरत हाल और फिर जिस तरीके से हमारा मुआशरती निज़ाम तकसीम हुआ है और ये तकसीम जो है और ये पोलराइजेशन जो है ये किसी नज़रिए की बुनियाद पर नहीं है, ये इख्तलाफ की बुनियाद पर नहीं है, ये बुनियादी तौर पर नफ़रत की बुनियाद पर इस्तवार हो चुकी है और दिखाई ये देता है कि एक कान अगर कोई बात सुनने के लिए तैयार है तो दूसरा कान उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर एक जहन जो है वो किसी चीज़ को अपने अंदर तहलील करने पर आमादा है तो दूसरा जहन जो है वो उसको अपने सोच के अंदर ले जाने के लिए भी तैयार नहीं है। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन इस इंतखाबी अमल के हवाले से इंतहाई ख़तरनाक है। देखना ये है कि इस इंतखाबात के नतीजे में क्या उभर कर सामने आता है, लेकिन बहुत से फैक्टर्स होते हैं। वोटर की नफ्सियात क्या होती है, जब इंतखाबात हो रहे होते हैं तो वो कौन से अवामिल कार फरमा होते हैं कि जिसके नतीजे में नताइज जो हैं वो किस तरह के आने हैं, क्या होना है, वो चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख़ जो है उसके अंदर टर्नओवर का रोल जो है वो क्या रहा है, इस दफ़ा उसकी अहमियत और अफादियत जो है वो क्या होगी। जो तरीक़ा कार है इंतखाबात का, क्या उसमें कोई सुकम या झोल है या ये कि हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे, सिस्टम ख़ुद अपने आप को ठीक करता रहेगा और सबसे बड़ी बात कि क्या इस निज़ाम के ऊपर एतमाद है, ये एक सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी है कि आज की जो नौजवान नस्ल है वो इससे मुतनफ़्फ़र दिखाई देती है और वो उस आईने में अपने अपने जो हीरोज़ हैं उसको वो देखते हैं और उसको वो इस्तवार कर रहे हैं। ये वो मंज़रनामा है जिस पर करेंगे बात। मेरी आज की मेहमान शख्सियत जो हैं वो पाकिस्तान में अमूमी तौर पर ऐसी सूरत हाल और दीगर मामलात पर सर्विस करते रहे हैं, तहकीक और रिसर्च होती रही है और वो पाकिस्तान की सियासी तारीख़ और पाकिस्तान की जो अमूमी हालात हैं उनके बारे में एक गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एजाज़ शफ़ी गिलानी साहब, चेयरमैन हैं गैलप पाकिस्तान और गिलानी रिसर्च फाउंडेशन के।
اعجاز شفیع گیلانی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے انتخابات کا اس وقت دورہ ہے، لیکن یہ کوئی پہلے انتخاب نہیں ہے، ماضی میں بھی انتخابات ہوتے رہے ہیں۔ اگر آپ کو میں کہوں کہ ایک تقابلی جائزہ لیں اور یہ ذرا بتائیے گا کہ جو آپ لوگوں نے ان ماضی کے انتخابات کی تحقیق کی یا دیکھا اور آج یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، آپ کو کیا فرق کیا محسوس ہو رہا ہے؟ آپ ویسے اس سے زیادہ مایوس ہیں جتنا میں مایوس ہوں، کیونکہ پاکستان میں بہرحال 50 سال کے عرصے میں، 54 سال کے عرصے میں یہ 12واں انتخاب ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندازاً ہر 4-4.5 سال میں اوسطاً ایک انتخاب کرتے رہے ہیں، اور ملک اپنے تمام تر مسائل کے باوجود اس 50 سال میں آگے بڑھا ہے۔ پہلا انتخاب 1970 میں ہوا تھا۔ آپ یہ سوچیں کہ وہ کتنا مشکل انتخاب تھا، ملک ٹوٹ گیا تھا اس کے نتیجے میں، اتنا مشکل انتخاب تھا، ملک ٹوٹ گیا تھا۔ دنیا کا 5واں بڑا ملک، مسلم دنیا کا سب سے بڑا ملک، پہلا انتخاب اتنا مشکل ثابت ہوا کہ اس کے 2 حصے ہو گئے۔ ایک حصہ جغرافیے سے علیحدہ ہو گیا، دوسرا ملک اندر ٹوٹ گیا سماجی طور پہ۔ اس وقت جسے آپ لیفٹ اور رائٹ کہہ رہے ہیں، میں وہ اصطلاحات ایک مغربی سی اصطلاحات ہیں، اس لیے ان میں اتنا بھی یقین نہیں رکھتا، لیکن ملک کے اندر ایک نیا طبقہ ابھرا جو اس وقت کی اقتصادی ترقی میں اپنا حصہ مانگتا تھا۔ اس طبقے کی آواز پیپلز پارٹی بن گئی، اور اس نے کوئی 40% ووٹ اس علاقے میں لے لیے موجودہ پاکستان میں۔ باقی حصہ اس کے بہت مخالف ہو گیا، اس لیے 1970 کے بعد جب 1977 کے الیکشن میں ہم پہنچے، پاکستان کے دوسرے الیکشن میں، تو ہم سماجی طور پہ جس شدت سے تقسیم تھے، شاید آج اتنی شدت سے تقسیم نہیں ہیں، اب بھی ہیں، آج بھی ہیں۔ اور وہ انتخاب اتنا مشکل ثابت ہوا کہ اگرچہ انتخاب ہو گیا لیکن پارلیمنٹ بنی نہیں، اور حکومت پرانی پارلیمنٹ سے ایک باوردی صدر کو منتقل ہو گئی۔ اس کے بعد ہمیں پھر 8 سال لگے 1985 تک، اور ان 8 سال میں بھی جو حکومت بنی وہ اقتدار میں شرکت کے لیے تھی، کہ انتخابی طور پہ جو انتظامی قوت ہوتی ہے اور انتظامی طور پہ جو حکومت ہوتی ہے، یعنی سول اور فوجی سروس، یہ دونوں مل کے حکومت چلائیں گے۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک پوری طرح سے اس پر حاکم نہیں ہوگا، جس کے لیے دستور میں ایک ترمیم بھی کی گئی جو 8ویں ترمیم کہلاتی ہے۔ اقتدار میں شراکت اور سٹیک ہولڈر کی ابتدا تو وہیں سے ہوئی، تو باقاعدہ نظام اس وقت بنا، تو ایک 8ویں ترمیم ہوئی، اگرچہ یہ نظام 1947 سے پہلے بھی تھا، کہ اس وقت جو انتخابات ہوتے تھے اس میں اسمبلیاں اور اسمبلیوں کے اوپر ایک حکومت ہوتی تھی، تاج برطانیہ کی تھی، اور اس کی جو انتظامیہ تھی اس کے پاس اس طرح کے اختیارات ہوتے تھے کہ وہ جب چاہیں کسی قانون کو منسوخ کر دیں۔ ان معنوں میں وہ ایک شرکت اقتدار تھا۔ تو 1985 میں بھی جب انتخابات ہوئے اور ایک پارٹی نے اس میں حصہ نہیں لیا، پیپلز پارٹی نے، اس کے پاس جیسے بعد کے حالات سے بھی اندازہ ہوا
کہ 40% ووٹ تھا، لیکن انہوں نے آزاد امیدواروں کے طور پہ یا نامزد امیدواروں کے طور پہ حصہ لیا تھا 1985 میں۔ اگلا الیکشن جب ہوا تو اس میں اسے 40% ووٹ ملے اور اس کی حکومت بھی بن گئی، چنانچہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر بنی۔ اس کے بعد پھر 3 انتخابات اور ہوئے انہی قوانین کے تحت، جس میں برابر برابر کا مقابلہ تھا۔ 40% ایک طرف لیتی تھی، قریباً 40% دوسری طرف لیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑے سے ادھر وزن ڈالنے سے یا ادھر وزن ڈالنے سے حکومت تبدیل ہو جاتی تھی، تو بے نظیر، پھر نواز شریف، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف، کیونکہ بہت برابر کا مقابلہ تھا۔ وہ نظام پھر 1997 کے بعد تبدیل ہوا، چونکہ وہ ترمیم واپس لے لی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نوعیت کا پارلیمانی نظام آگے بڑھتا رہتا، لیکن باوجود ایسا نہیں ہوا، اور 1997 کے الیکشن کے بعد بھی پھر 2 سال کے بعد ہی مارشل لاء لگ گیا۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کے بعد کے جو 5 انتخابات ہیں، 2، 8، 13، 18 اور 24، یہ پانچوں کے پانچوں ایک خاص طرح کے سیاسی بحران کی پیدائش ہیں۔ پہلے 2 ایک باوردی صدر کی سربراہی میں ہوئے تھے، 2002 بھی اور 2008 بھی۔ وہ سیاسی بحران چونکہ حل نہیں ہوا، لہٰذا 2013 کے انتخابات بھی اسی کی تسلسل تھے، اس کا تسلسل تھے۔ یہ اس کے باوجود تھا کہ آپ کی وہ خواہش پوری تھی کہ جو پارٹی جیتی اس کو 127 سیٹیں ملی، نمبر 2 پارٹی کو بمشکل 40 سیٹیں ملی، نمبر 3 کو 27 سیٹیں ملی۔ لیکن انتخابات محض گنتی نہیں ہوتی، نہ یہ صرف ذاتی آراء کی اور انفرادی آراء کی پیمائش کا نام ہے، یہ مختلف سماجی طبقوں کی قوت میں توازن کا اس میں ایک سوال ہے، لیکن اس سے پہلے میں اس سوال کی طرف مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے آج کے مہمان ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی، چیئرمین گیلپ پاکستان، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے 2013 تک کا جو انتخابی عمل ہے اس کو تو بحران کی کنٹینیویشن کہہ دیا، لیکن جب ہم 2018 میں انٹر ہوتے ہیں اور اب جب 2024 کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بھی ایک بحرانی کیفیت ہی دکھائی دیتی ہے؟ اس کی بھی وجوہات جو ہیں اس کے اندر کچھ زمانے کے بوئے ہوئے بیج شامل ہیں؟ بالکل شامل ہیں، کیونکہ انفرادی رائے جو انتخابات میں سامنے آتی ہے، اس کے علاوہ سماجی طبقات کی قوت بھی بالآخر حکومت کو متاثر کرتی ہے۔ تو 2013 تک ملک کے اندر ایک نیا تعلیم یافتہ طبقہ پیدا ہو گیا ہوا تھا۔ یہ اسی طریقے سے پیدا ہوا تھا جیسے 1960 کی دہائی میں ایک نیا غریب طبقہ، نیا مفلس طبقہ پیدا ہو گیا ہوا تھا۔ وہ نیا مفلس طبقہ اپنے نمائندوں کے ذریعے سے اقتدار میں شرکت چاہتا تھا، اور بھٹو صاحب اگرچہ خود مفلس نہیں تھے لیکن ان نئے وہ اس کی علامت بن گئے تھے، علامت بن گئے۔ اب یہ ایک نیا تعلیم یافتہ طبقہ تعلیم میں بڑھا ہے سن 2000 کے بعد، اور یہ نیا تعلیم یافتہ طبقہ اگرچہ تعداد میں بہت زیادہ نہیں ہے لیکن سماجی طاقت میں بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 2013 میں اسے صرف 27 سیٹیں اس کی آواز کو ملی تو 127 سیٹیں بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں،
کیونکہ ملک کے بعض اور طبقات بھی ایسے ہیں کہ جو اسی طرح کی تعلیم یافتہ طبقے والی کلاس جیسی حیثیت رکھتے ہیں، اگرچہ وہ انتظامی طبقوں میں شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 2018 کا انتخاب بھی پھر 2013 ہی کے تسلسل میں ہوا، اور 24 بھی اسی تسلسل میں چل رہا ہے۔ تو ایک نیا تعلیم یافتہ طبقہ ہے جو شرکت اقتدار مانگتا ہے، اقتدار میں شرکت چاہتا ہے، لیکن اقتدار میں جو گنجائش ہے وہ بہت کم ہے۔ اب 266 الیکشن ہوں گے صرف قومی اسمبلی کے، اس سے دگنے ہوں گے صوبائی کے، مل کر 800 سے کچھ زیادہ بنتے ہیں۔ یہ ناکافی ہے اس نئے طبقے کی شرکت اقتدار کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ میں اس طرف آتا ہوں، ذرا مجھے یہ فرمائیے گا کہ آپ جس طبقے کی بات کر رہے ہیں، یقیناً اس کو ہم یوتھ بلج کا نام دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک نوجوان طبقہ ہے جو بڑا وائبرنٹ ہے، جو بڑا متحرک ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کو کوئی اوپننگ جو ہے ایز سچ دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور چونکہ پاکستان کے اندر نظام ایسا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جہاں سے بھی آپ کو کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے آپ اس کے ساتھ لٹکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ سٹیک ہولڈرز بھی ہیں جن کے اپنے اس انتظامی ڈھانچے کے اندر مفادات جو ہیں وہ وابستہ ہیں۔ تیسری طرف جس مفلس طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں اس کی تعداد میں بھی کمی نہیں ہوئی بلکہ اس میں اب اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ایک خڑمس مچا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت جو سیاسی جماعتیں میدان عمل میں ہیں اور جس طرز کے منشور انہوں نے پیش کیے ہیں، آپ نے ان منشوروں کو 1970 سے لے کے اب تک دیکھا ہے، کیا تبدیلی ہے؟ کوئی اس یوتھ بلج کا دباؤ آپ کو نظر آتا ہے؟ کچھ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مطمئن کرنے کا کوئی زاویہ، کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں؟ جی، اگر میں پھر آپ سے اس معاملے میں اختلاف کروں، چونکہ یہ آپ اسی نوعیت کی نشست آپ سے مطلوب بھی ہے، یوتھ بلج کا چرچہ اس سے زیادہ ہے میرے خیال میں کہ جتنا سیاسی معاملات میں اس کا اثر ہو سکتا ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ یوتھ جو سن 2000 میں یوتھ تھا تو وہ اب تو اچھا خاصا ادھیر عمر میں ہے۔ یہ جو نئی تعلیم آگے بڑھی ہے اور تعلیم یافتہ شخص تعداد میں کم بھی ہو، اسے ہم نے بڑے عرصے سے کہا ہے تم تعلیم حاصل کر لو تو ملک کی تقدیر بدل دو، ملک کی کمان سنبھال لو، لیکن وہ کس چیز کو سنبھالے؟ وہ 266 سیٹیں پوری نہیں ہیں، یہ تو ہم ملینز میں پیدا کر رہے ہیں ایسے افراد۔ اس لیے مسئلہ محض یوتھ کا نہیں ہے، مسئلہ ملک میں تعلیم یافتہ طبقے کا ہے، درمیانی آمدنی والے کا ہے۔ یہ خیال بھی غلط ہے کہ پاکستان میں افلاس کم نہیں ہوا۔ پاکستان میں افلاس کم ہوا ہے، آمدنی میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اسی آمدنی کے اضافے کے نتیجہ ہی ہے کہ آج ایک بہت بڑی تعداد اسکول کالج میں پڑھی ہے اور پڑھ رہی ہے مسلسل، اور ایک بہت بڑی تعداد باہر ہے۔ ایک تعداد چونکہ ملک کی آبادی بڑھی ہے لیکن اس کا کوئی تناسب نہیں ہے اس سے جو 1970 میں تھا۔ یہ بعض اوقات ہم یہ ناشکری بھی کرتے ہیں اس چیز کی۔ جب آپ سروے میں جاتے ہیں، کسی گھر میں چلے جائیں، ہم نمائندہ گھرانوں کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے سے پہلی نسل کے اپنے والدین کی نسبت خوشحال ہیں یا بدحال ہیں؟ بھاری اکثریت یہ کہتی ہے کہ ہم خوشحال ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں بہت کوئی رؤسا پیدا ہو گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ ہر نسل اپنی پچھلی نسل سے زیادہ
بہت سے معاملات میں جہاں تک افلاس ہے اس کو کچھ نہ کچھ پیچھے چھوڑتی آ رہی ہے۔ اچھا ایک چیز اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت کی سیاست اور تھی، آج کی سیاست اور ہے۔ اچھا ایک اور چیز فرمائیے گا، کیونکہ میں اب کچھ پیٹرن پہ بھی آنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ نے بڑا اس پہ آپ کا کام ہے۔ یہ فرمائیں کہ آپ یہ اگر ہم 100 ووٹر لیں تو اس میں سے 44 ڈالتے ہیں، 51 ابھی پچھلے اس میں پڑے تھے، ایزیوم کر لیتے ہیں کہ 49% لوگ ووٹ نہیں ڈال رہے ہیں، ٹھیک، آپ کا کیا کہتا ہے کہ اس 49% کے اندر ہماری وہ کلاس جو ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے بہت بڑی بڑی گفتگو کرتی ہے لیکن ووٹ ڈالنے نہیں آتی ہے، وہ لوگ جو اقتدار میں حصہ مانگ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو نظام سے مایوس ہیں، کیا آپ اس کو کیسے اسٹرکچر کریں گے؟ اب نظام دو طرح کا ہے، ایک ہے کہ جو انتخابی عمل سے حکومت کے کام میں شریک ہوتا ہے، اور ایک وہ جو انتظامی عمل سے ہوتا ہے۔ اور اگرچہ بعض اوقات ہم اس پہ گفتگو کرنے سے احتراز کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے تمام انتخابات اپنے حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے، اپنی ٹرم بھی پوری نہیں کرتے ایک آدھ استثناء کے علاوہ، چونکہ ان دو حصوں میں جو دستور کے مطابق دونوں کو شریک ہونا چاہیے، ان میں توازن قائم نہیں ہوتا، اور بالآخر جو انتظامی حصہ ہے وہ انتخابی حصے کو گھر بھیج دیتا ہے۔ یہ ان 11 کہانیوں میں سے بیشتر کی کہانی یہی ہے۔ دستور دونوں کو انتظام میں حصہ دیتا ہے، لیکن یہ انسان ہے اور انسان اپنے حدود سے تجاوز کرنا چاہتا ہے، تو انتظامی بھی تجاوز کرنا چاہتا ہے اور انتخابی بھی تجاوز کرنا چاہتا ہے، لیکن انتظامی کے پاس پیسہ اور ہتھیار ہوتا ہے، قانونی طور پہ ہوتا ہے، چنانچہ اس کا وہ اختیار جیت جاتا ہے اور اس کی کم حیثیت میں وہ صفر پہ واپس پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا تلاش کرنا ہے کہ جس میں ہم انہیں حدود پھلانگنے سے دونوں کو روک سکیں۔ اس کے اب کئی طریقے ہمیں سوچنے چاہیے۔ ایک بہت اہم طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم یہ جو انتخابی راستے سے پہنچتے ہیں انتظام میں، ان کی قوت میں اضافہ کرنے کا کوئی باقاعدہ طریقہ اختیار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے جو کچھ کتاب لکھی ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا، یہ میرا خیال ہے کہ ملک میں صوبوں کو اپنے 40 ذیلی صوبے بنانے چاہیے، ہر ذیلی صوبے میں بھی اسے ہزار انتخابی عہدے بنانے چاہیے۔ یہ جب 1000 کی بجائے 40,000 کا اضافہ ہو جائے گا تو اس نئے طبقے کو سیاست کے ذریعے سے ملک کے انتظام میں حصہ لینے کے مواقع ملیں گے۔ یہ وہ مواقع ہوں گے کہ جو مقام کی سطح پہ آئیں گے۔ اب یہ پرسوں انشاءاللہ انتخابات ہوں گے، ہم اس میں سروے بھی کریں گے۔ سروے میں ہم لوگوں سے یہ سوال پوچھیں گے کہ آج آپ نے ووٹ دے کے آ رہے ہیں، آپ نے جس شخص کو ووٹ دیا ہے اسے آپ نے کیوں چنا ہے؟ 11 انتخابات میں ہمیں انہوں نے کہا 2 وجوہات بتائیں۔ ایک یہ کہ مجھے اپنے ذاتی کاموں سے حکومت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے سرپرستی کا وسیلہ چاہیے۔ دوسرا یہ کہ مجھے اپنی بستی کے کوڑا کرکٹ کے لیے، سڑک کی مرمت کرنے کے لیے، بجلی کے لیے، گیس کے لیے، تو 11 انتخابات میں ان میں سے ہم نے 9 میں اس طرح کا سروے کیا ہے۔
تقریباً تمام میں یہ دو وجوہات مل کر 50%، اب اس یہ سب مقام میں پایا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک سوال یہ بھی بڑا ضروری ہے آپ سے پوچھنا کہ ظاہر ہے کہ جو انتخابات ہوئے ہیں اور آج جو انتخابات ہو رہے ہیں، اگر آپ ان کا تقابلی جائزہ لیں تو آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے کہ جو اس وقت پولرائزیشن ہے یا ان انتخابات میں جو سیاسی سچویشن تھی، وہ کون سے فیکٹرز انوالو ہوں گے جو ایک ووٹر کے اوپر اثر انداز ہوں گے ماضی سے ہٹ کر، یا یہ کہ ماضی کے ہی تسلسل میں ہم بہیں گے؟ کافی مشابہت ہے، سوائے اس کے کہ یہ جو حکومتی عدم توازن ہے، نہ سیاسی نہ سماجی، تین طرح کی عدم توازن ہے، لیکن حکومتی جو عدم توازن ہے انتخابی میں اور انتظامی میں، وہ اس انتخاب میں گزشتہ انتخابات سے زیادہ ہے، اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ اس تسلسل میں تیسرا انتخاب ہے، لہٰذا یہ ہر انتخاب میں یہ شدت بڑھتی گئی ہے۔ 2013 میں انتخابی میں اور انتظامی میں اتنا تناؤ نہیں تھا انتخاب کے وقت، 18 میں اس سے زیادہ تھا، 24 میں اس سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم نے اس عدم توازن کو اس کی انتہا پہ اب ہم لے گئے۔ اس کے ساتھ ایک سماجی عدم توازن بھی، جو میں ایک زمانے میں افلاس کا آیا تھا، اب تعلیم کا آیا ہے، اس میں بھی کچھ شدت بڑھتی جا رہی ہے، چونکہ وہ طبقہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے اقتصادی ترقی ہوتی ہے ویسے ویسے وہ طبقہ بڑھتا ہے، اور پھر اس کی یہ خواہش کہ میں نے ترقی تو کر لی، سماجی طور پہ بھی کر لی، اقتصادی طور پہ بھی کر لی، سیاست میں حصہ نہیں ملا، اس لیے اس کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ ان معنوں میں 13 سے زیادہ 18 میں، 18 سے زیادہ 24 میں، بدقسمتی سے میرا خیال یہ ہے کہ حکومت تو جیسے پرانی بنتی رہی ہے ایک آدھ استثناء کے علاوہ، یہ بھی بن جائے گی، لیکن بحران ختم نہیں ہوگا، اور نہ یہ اقتصادی ترقی سے یا اقتصادی پروجیکٹس کو پروان چڑھانے سے ہوگا جیسے بہت سے منشور کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ سیاسی بحران معاش کے بحران سے پیدا نہیں ہوا تھا۔ تو نتیجہ بدقسمتی سے، جو میں پہلے بھی کہا ہے، یعنی بہت سے جو کتاب لکھی ہے ایک، کہ یہ 11 کہانیوں میں ایک ہی سبق ہے کہ یہ واپس صفر پر پہنچتا ہے، اچھی حکومت اور جمہوری دستوری طریقے کے سفر پہ آگے بڑھنے کی بجائے۔ تو دل جی نہیں چاہتا اس نوعیت کی مایوس کن بات کرنے میں، لیکن یہ 5 سال چلنا مشکل ہے۔ یہ جو بھی نظام ہے اس پر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی سے ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے آج کے مہمان چیئرمین گیلپ پاکستان ڈاکٹر شفیع گیلانی، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، بہت زیادہ بات جو ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو سیاسی پارٹیاں میدان عمل میں ہیں، ظاہر ہے کہ 1985 کے بعد جو ہے ان میں سے کچھ کے خد و خال نمایاں ہونے شروع ہو گئے تھے، کچھ 1970 سے پہلے اور 1970 کے بعد بھی وجود میں آئیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے ایک بڑے واضح سلوگنز تھے، منشور بھی تھے۔ آج جب آپ دیکھتے ہیں، ظاحر ہے اس وقت کے بھی جو تمام سیاستدان ہیں وہ گزشتہ 35-40 برسوں سے سیاست کے اندر ہیں، حکمرانی سے بھی وابستہ رہے ہیں، اپنی سیاسی جماعتوں کی سربراہی بھی کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں کر رہے
تو ان کے بروزگار کر رہے تھے. صحیح. کیا فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے اندر کوئی تبدیلی آپ کو دکھائی دی ہے؟ ان کے ڈھانچے میں اگر آپ سوچیں، میں افراد کی بات نہیں کر رہا، تو کوئی اس طرح کی ترقی نہیں ہوئی جس طرح سے ملک میں وسعت آ گئی ہے اور ملک کے وسائل میں اضافہ ہو گیا ہے. 1970 میں یہ آبادی بمشکل 70 ملین یعنی 7 کروڑ تھی. اب یہ 240 ملین 24 بلکہ زیادہ 250 کی بات ہو رہی ہے. قریب ہو رہی ہے. لیکن کہاں 7 اور 24 بھی اگر کہیں، اس وقت اوسط آمدنی چند ہزاروں میں تھی. اب اوسط آمدنی بھی 50,000 سے زائد ہو گئی ہے اوسط گھرانے کی. یہ شہر، میں اس میں آج سے کوئی 45 سال پہلے 1977 میں آیا تھا. 85 کے انتخاب میں شاید یہاں کل آبادی، شہری آبادی 50,000 تھی. آج 2 ملین سے زائد ہے. اس سب کچھ کو سنبھالنے کے لیے جس نوعیت کی انتخابی قیادت چاہیے تھی، اس طرح کا ارتقاء اس میں نہیں ہوا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انتخابی قیادت کے لیے، جیسے فوج میں بھرتی کے لیے آپ کچھ سپاہی بھرتی ہوتے ہیں، کچھ افسر بھرتی ہوتے ہیں، سول انتظامیہ کے لیے اسی طریقے سے کچھ لوگ بھرتی ہوتے ہیں، پھر وہ رفتہ رفتہ آگے بڑھتے ہیں. انتخابی قیادت کے لیے یہ مقامی حکومتوں سے میں آپ داخل ہوں، مقامی حکومتوں کا ایک تسلسل ہو، مقامی حکومتوں کے ذریعے سے وسائل خرچ ہو. تو اس انتخابی کی طرف تو کوئی نہیں جانا چاہتا. یہی وجہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہم نے زیرو میں واپس نہیں پہنچنا تو ہمیں 2 سال صرف کرنے چاہیے. چونکہ پچھلے 10 سال میں دستور میں بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں حکومت کے 3 مختلف میدان ہیں جو ایک دوسرے کے ماتحت نہیں ہیں. ایک وفاقی ہے، ایک صوبائی ہے، ایک مقامی ہے. دنیا کے بہت سے ممالک میں جو سرکاری خرچہ ہے وہ فوج کے خرچے کے یا خارجہ امور کے خرچے کے علاوہ بیشتر مقامی حکومتوں کے ذریعے سے خرچ ہوتا ہے. چین میں 70% ہوتا ہے. ہندوستان میں بھی اب 1990 کے بعد رفتہ رفتہ 50% خرچ ہوتا ہے. اگر ہم 40 صوبے، اپنے 40 ذیلی صوبے بنا لیں اور زیادہ تر بجٹ وفاقی حکومت سے لے کے، جیسے 18ویں ترمیم میں ان کا حق ہے یا خود ٹیکس جمع کر کے، وہ پھر مقامی حکومتوں ان صوبوں کے ذریعے سے خرچ کرائیں. ہر ذیلی صوبہ بھی ایک معقول طاقت والا مقامی صوبہ ہو. تو یہ جو طاقت کا عدم توازن ہے اور سیاسی انتخابی قوتوں کا کمزور ہونا ہے، اس کا مداوع ہو سکے گا. یہ وہ عمل ہے کہ جس عمل کے بعد، اگر وہ عمل ہے کہ جس کے بعد ہم ایک ہی دن انتخاب کروائیں، یہ تجویز اور بھی حلقوں کی طرف سے آ رہی ہے، تو پاکستان کا 13واں انتخاب 12ویں سے اس لحاظ سے فرق ہو کہ اسی دن قومی اسمبلی کا فرد بھی چنا جائے، صوبائی اسمبلی کا بھی چنا جائے، اور مقامی حکومتوں کے بھی جو متعلقہ افراد ہیں وہ چنے جائیں. اور یہ 3 حکومتوں میں سے کسی کو بھی بلا وجہ گھر نہ بھیجا جا سکے. جب تک وفاقی اور صوبائی حکومتیں مقامی حکومتوں کو یہ مقام نہیں دیں گی تو ان کا اپنا دوام بھی مشتبہ رہے گا. یہ فرمائیے گا کہ اب یہ جو 2024 کے انتخاب ہونے جا رہے ہیں، اس کے اندر آپ کو جو ایک تقسیم ہے
وہ کس حد تک سیاسی جو منظرنامہ ہے اس کو دھندلاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ یہ فوری طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ قبول ہو جائے، میرا اپنا خیال ہے، کیونکہ پاکستان میں زندہ رہنے کی ایک خواہش ہے۔ یہ بات ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ اس 50 سال میں انتخابات میں ہمیں سیاسی ادارے تو نہیں ملے، لیکن پاکستان 1970 میں اس طرح کی ایک سیاسی اکائی تھا نہیں۔ ہم میں سے جنہوں نے وہ 70 کے انتخاب بھی دیکھے ہیں جس میں ملک ٹوٹ گیا تھا، اور اس کے بعد جو کیفیت تھی، پاکستان ایک سیاسی اکائی ابھی نہیں بنا تھا۔ اس 50 سال میں وہ بن گیا ہے، اور وہ اس لیے بن گیا ہے کہ پاکستان کی تمام قوتوں کو، انتخابی بھی اور انتظامی بھی اور بالآخر سماجی بھی، ان میں پاکستان کو زندہ رکھنے کی ایک امنگ پائی جاتی ہے۔ اونچ نیچ آتا رہتا ہے، لیکن اس امنگ کی وجہ سے یہ ملک زندہ ہے، اور یہ ملک بہرحال آگے بھی بڑھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم غیر ضروری طور پہ ضرورت سے زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے ملک کوئی ٹوٹ جائے گا، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے تنظیم نو نہ کی تو 12 مرتبہ کے تجربے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ہمیں 13ویں تک پہنچنے سے پہلے اپنے سیاسی معاملات کی تنظیم نو کرنی چاہیے۔ سیاسی قوتوں کے درمیان جو عدم توازن پایا جاتا ہے اس کو دور کرنا چاہیے۔ حکومتی، انتظامی حکومتی اور انتخابی حکومت کے درمیان عدم توازن کو دور کرنا چاہیے۔ یہ جو نئی سماجی قوتیں ہیں، ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن مختلف سماجی قوتوں کے درمیان بھی جو عدم توازن ہے، تو یہ 3 طرح کے عدم توازن دور کرنے کے لیے آپ ہم کو یہ نہیں لگ رہا کہ اس کریں۔ دفعہ ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ علاقائی سطح تک محدود ہو گئی ہیں؟ ان کی سوچ علاقائی نہیں ہوئی۔ یہ بعض اوقات ہم بات بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی کوئی کسی سیاسی جماعت کی، اور 1970 میں ایسا نہیں تھا، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی میرے خیال میں 5 مختلف شناختی گروہ ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس کی ترجمانی مسلم لیگ کرتی تھی، کہ ایک مضبوط قومی پاکستان، اس کی نفی نہیں تھی، لیکن اور بہت سی جماعتیں ایسی تھیں جو ایک اسلامی ریاست پاکستان، اگر وہ قومی ریاست پاکستان، ایک وہ کہ جو وفاقی ریاست پاکستان جو ہمارے مختلف صوبوں کے اندر علاقائی جماعتیں، ایک وہ کہ جو نو مفلس کی شناخت سے متعلق پاکستان، اور اب ایک وہ پیپلز پارٹی کی شکل میں تھا، اب تحریک انصاف کی شکل میں ہے، کہ جو نئے تعلیم یافتہ کی شناخت کا پاکستان۔ یہ 5 شناختیں ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتی، یہی وجہ ہے کہ ان کے منشور آپ کو ایک سے نظر آتے ہیں۔ منشوروں کا ایک سا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک قوم کی حیثیت سے ہمارا نصب العین مشترکہ ہے۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ اس میں کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے کہ جو جغرافیائی طور پہ ملک کو تقسیم کرنا چاہتی ہو۔ اگر بہت چھوٹے علاقوں میں، کہیں چند علاقوں میں اگر کہیں اس بارے میں زیادہ بے اطمینانی پائی جاتی ہے تو اس کا بھی کوئی ایسا اظہار نہیں ہونا چاہیے، اور باقی سب کو اس کی سرپرستی اس معنوں میں کرنی چاہیے، اور جو کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر بلوچستان میں ایک عدم اطمینان پیدا ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی حمایت پنجاب اور لاہور سے آتی ہے۔ اگر پاکستان کے دستور کو کوئی آنچ آتی ہوئی محسوس ہو
تو بلوچستان اور اندرون سندھ سے سب سے زیادہ بلند آواز میں آواز بلند ہوتی ہے. چونکہ ہمارا نسبتاً کھاتا پیتا اور نسبتاً تعلیم یافتہ مضبوط طبقہ حکومت میں شرکت کے معاملے میں اس کی شکایت اس کے ذہن جو میں ہے وہ زیادہ ہے اور اس کا اظہار بھی شدت کے ساتھ ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی صاحب. ناظرین، یہ تھے چیئرمین گیلپ پاکستان ڈاکٹر شفیع گیلانی. پاکستان کی جو انتخابی تاریخ ہے اس کا بھی ہم نے جائزہ لیا. آج ہم جس جگہ پہ ہیں اس کا بھی دیکھا، اور اب ان انتخابی نتائج سے کیا نکلنے والا ہے ظاہر ہے کہ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.